अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है जो आनियाँ जानियाँ चालाकियाँ और एक दूसरे को गिराने बढ़ाने चढ़ाने कब्जा करने की जो ख्वाहिशात है जो हर तरफ सोसाइटी में फैल चुकी हैं, और इलेक्शन के नाम पर जो खेल हुआ, अल्लाह माल हफीज। पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप लोगों को याद हो कि इलेक्शन के वेरी फर्स्ट डे मैंने कहा था कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कोई गुंजाइश निकल सकती है और ये मिल के हुकूमत भी बना सकते हैं और करीब भी आ सकते हैं। तो पहले खबर आई कि हाँ जनाब मुज़ाकरात हुए, फिर टूट गए कि पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि जी दोनों तरफ खेल रही थी। पीपल्स पार्टी नून से भी मुज़ाकरात कर रही थी और पीटीआई से भी, मगर अब दोबारा फिर खबर आ गई है जो मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ कि उन दोनों में फिर राब्ते शुरू हो गए। जो ये भी बता दिया था आपको दूसरे ब्लॉग में कि राब्ते टूटे नहीं हैं, जारी हैं और गुफ्तगू मुमकिन है, और बहुत सी क़ुव्वतें चाहती हैं कि ये दोनों मिलकर हुकूमत बना लें। मगर साद रफ़ीक ने कमाल ट्वीट किया है 2020 की अपनी एक तकरीर असम्बली से, उसका वीडियो भी शायद लगाया है 2020 की, कि एक वक्त आएगा कि वज़ारत उज़्मा प्लेट में रख कर लिए फिर रहे होंगे मगर लेने वाला कोई नहीं होगा। से इस जुमले में सब कुछ मौजूद है। तो अब तो ये कहा जा रहा है कि जी नून भी पीछे हटती जा रही है। दूसरी तरफ बहरहाल मंजर पे तो खबर ही है ना कि आज़ाद उम्मीदवार टूटे चले जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने वज़ारत उज़्मा लेनी है नून ने तो 130 तो मखसूस नशिस्तें और माइनॉरिटीज़ की मिला के उनकी अपनी हो गए, और आज़ाद उम्मीदवार कल भी काफ़ी लोग शामिल हुए हैं, और एमकेएम की 17 सीटें हैं उनके सब मिलाकर, तो वो बगैर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत बना सकते हैं, बना लें। और फिर मौलाना से मुलाकातों को पीटीआई जो है जो एक दूसरे के खिलाफ धांधली अलायंस जिसे कहना चाहिए कि पीटीआई के ऊपर ही इल्ज़ाम है मौलाना का कि जनाब मेरी सीटें इन्होंने छीनी और उनके साहबजादे की सीट पे दोबारा रीपोलिंग हो रही है और फौज तैनात की जा रही है, क्योंकि मौलाना को ठंडा भी तो करना है ना, जो अपने आधे बयान से मुकर गए हैं। फैज़ हमीद का नाम निकाल लिया है उन्होंने, और नदीम अंजुम को डालने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पीटीआई के ट्रोलर ये बता रहे हैं कि जी नदीम अंजुम में और हाफिज जी में। आज मैं हाफिज जी के बारे में आपको बताऊंगा किरदार क्या होते हैं और लोग निकलते क्या हैं, कि उनके दरमियान भी टसल हो गई है। तो पीटीआई जो है वो ये कह रही है कि जब देखें जो पीटीआई के ट्रोलर कह रहे हैं कि जब दूसरी पार्टियां अपने मुखालिफिन से मिलती हैं तो उसे जमहूरियत का हुस्न करार दिया जाता है। जब हम कहीं स्टेप करते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं पुराने मुखालिफ से, तो हमें गालियां दी जाती हैं। वो इसलिए दी जाती हैं कि आप इंतहा को छू लेते हैं। आप अब डीजल को हाई ऑक्टेन तो नहीं बना सकते ना। या मौलाना ने जो बातें की, इसराइल का जासूस, यहूदी एजेंट, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए ना, वफादारी बरकरार रहनी चाहिए कि जब कभी दुश्मनी हो, मुखालफत हो तो ऐसी हो कि जब कभी मिलें तो मुस्कुरा के एक दूसरे को देख सकें, हाथ मिला सकते हो और शर्मिंदगी महसूस न करें। तो अब इस सुलह को सुलह हुदैबिया और जंग बदर और पता नहीं किस किस से जोड़ा जा रहा है उसके तनाजुर में, और साथ में इनके ट्रोलर बाकायदा सफाइयाँ पेश करते हैं, कहते हैं ये मुनाफिक है, इसे तो हमने नंगा कर दिया है और इससे तो सबूत निकलवा लिए हैं, और एक तूफान बदतमीजी है। देखिए पाकिस्तान में ना दो कल्ट है। पहले कल्ट की तारीफ समझ लें। कल्ट होता है क्या है? कल्ट जो है ना एक धोखे का नाम होता है। वो मजहबी भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है, जो झूठ पर खड़ा होता है और कहना चाहिए कि एक मीनार पर उसे बिठा दिया जाता है और बताया जाता है कि ये अक्ल कुल है,
اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل صرف اس کے پاس ہے، پھر اسے پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. جب وہ جو کہہ دیتا ہے بس وہی سچ ہوتا ہے. آپ کو صرف عقیدت کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے. تو پہلا کلٹ تو یہ فوج ہے پاکستان میں، اس کے خلاف آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اس کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد تھی، ابھی بھی چھپایا جاتا ہے نا، 74% لوگ فوج کی حمایت کرتے ہیں اور فوج یہ ہے اور فوج وہ ہے. اگر اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرنا پڑتی ہے تاکہ بچاؤ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ ہلکی پھلکی، جیسے پیر پگاڑوں نے پرسوں کہ فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتا اور یہ یکجہتی کی اکلوتی وفاق کی علامت ہے، اس کے خلاف تو کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا. مگر انہیں بھی اب سوچنا ہوگا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو اب دوسرا کلٹ عمران خان پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے چاہنے والے کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ وہ جو آرڈر آ جاتا ہے اسے فالو کرتے ہیں اور اس کا جواب دیا جائے تو وہ گندگی پر اتر آتے ہیں. اور ان دونوں کلٹ کی لڑائی ہے. اب دونوں مینار پر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور دونوں جمہوریت کے دشمن ہیں. اور خان صاحب بھی جب ضرورت ہوتی ہے تو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. تو جو انہوں نے بویا تھا وہ ان کے سامنے آ گیا اور انہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں خان صاحب، باقی بھی انہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں. تو حکومت بنے گی نہیں بنے گی اب کوئی نہیں جانتا. باتیں تو آپ نے سن لی ہوں گی کہ جی ایمرجنسی بھی اور مارشل لا بھی اور قومی حکومت بھی اور وہی نگران اور سب کچھ ویسا ہی ہوگا. اب یہ ریاست دیکھیں، ہزاروں بار بتایا کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ایک انتظام ہوتا ہے نا کہ گروہ ہے، ان کے کام بڑھ جاتے ہیں، سیکیورٹی، صحت، تعلیم، روزگار، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز اپنے آپ سے پوچھ لیں، کوئی آپ کو ملتی ہے ایک عام آدمی کو. اور پھر موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. جو سیکیورٹی کا ایشو سب سے پہلے آتا ہے نا. اور آپ کی زبان بندی سے لے کر مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ اور وہ سب جو پریس کانفرنس ڈے بیفور یسٹرڈے ہوئی ہے، اس کو روکنے کے لیے مریم اورنگزیب کو برابر کی پریس کانفرنس کروائی گئی اور یہ آرڈر دیا گیا کہ جی سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس کی آواز بند کر دیں گے اور کنٹینیو اورنگزیب کو، مریم اورنگزیب کو دکھائیں گے. مگر میڈیا نے پہلی بار ہمت پکڑی اور مریم اورنگزیب کو بند کر دیا. سب کو پتا ہے. پھر آج جو طرفہ تماشا ہوا ہے، جو کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا، ان کا بیان جس نے سب کچھ سکتے میں ڈال دیا ہے نا. 15 سیٹیں کہتے ہیں کہ چھینی گئی وہاں اس علاقے میں پی ٹی آئی سے. اور میں چاہتا ہوں وہ بیان دیکھیں، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، مگر اسے دیکھیں، بار بار دیکھیں تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا. کمشنر صاحب جب جعلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک. کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ آپ کیوں پریشر پہ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے. اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا. کمشنر صاحب، آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راول پنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے. میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، دوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں. سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہا ہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا. میں یہ سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں. میں نے ظلم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں پولیس بھی شامل ہے؟ ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کو یہاں پر دیکھیں، حالی تو بھی یہ محترم ڈپٹی کمشنر صاحب جو فرما رہے ہیں، مگر چیف جسٹس کا نام بھی ڈال دیا گیا،
یہ پورا نظام سمیٹنے کی تیاریاں ہیں، یہ کہلوایا گیا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ چیف جسٹس کسی کو ٹیلی فون کر کے نہیں کہہ سکتا، اس کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس میں وہ ڈائریکٹ عدالت میں تو لوگوں کو بلا سکتا ہے، حکم دے کے یہ نہیں کہہ سکتا تو اس کو جا کے مار دو، اس کو جا کے یہ کر دو، اس کو ہروا دو، اس کو جتوا دو، کین ناٹ ڈو اٹ۔ لاجیکلی چیزوں کو سوچے نا، مگر پورا نظام گندا کرنا ہے نا، کہ پی ٹی آئی کے ٹرولر تو آلریڈی چیف جسٹس کو گندا کر ہی لیں۔ اچھا میں کہیں نہیں کہہ رہا وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو اس تالاب میں سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں، اس معاشرے میں کوئی آدمی میرٹ کی بنیاد پہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ کسی ایک عہدے پر کوئی مثال آپ نہیں لا سکتے کہ جب میرٹ ختم ہو جائے تو وہاں اگر کوئی میرٹ سے خدا نخواستہ پہنچ بھی جائے، خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں میں، تو تب بھی وہ مشکوک ہے کہ وہاں میرٹ عام ہے ہی نہیں نا۔ تو مگر جو لاجیکل چیزیں وہ سمجھنی ہوں گی۔ ان صاحب کے بارے میں اب یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کی جو بہو ہیں وہ برطانوی بھی شہری ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے لندن کے مظاہروں میں شامل ہوتی رہی ہیں۔ بالعالم بے ثواب میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ان پہ کرپشن کے بھی ہزاروں اب الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں کون سا ڈپٹی کمشنر ہے، ایس ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، یا کسی بھی ریاستی ادارے میں کام کرنے والا، وہ کون کرپٹ نہیں ہے؟ مطلب کوئی 2-4 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، 200 ہیں، جو کرپشن کا انڈیکس ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کے ملک میں یہ جو ابھی میں نے دکھایا ویڈیو، یا آپ نے دیکھا جو بیانات آ رہے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو میں آپ کو اصل دکھاؤں گا کہ سن 47 سے فارم 47 تک حالات کیا ہو گئے ہیں، اور یہ ریاست کیسے بالکل بے لباس اریاں بین الاقوامی برادری کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے۔ اس کی روشنی میں پہلے تو یہ سوچئے گا کہ یہ مملکت خدا داد ہے۔ پہلے تو مملکت خدا داد کو بھی آج سمجھ لیں۔ مملکت خدا داد جو نا متحدہ ہندوستان ہے، کہ جب سے ہم انسانی زندگی کی تاریخ پڑھتے ہیں ہندوستان نظر آتا ہے۔ ایران مملکت خدا داد ہے، پوری ایک سویلائزیشن ہے، پورا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یورپ ایک سویلائزیشن ہے، رشیا پورا سینٹرل ایشیا، اس کو ہم کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں۔ مگر یہ پاکستان جیسے ملک جو ہیں، جو 2-4 زمین پہ آئے، یہ سعودی عرب، یہ ارینجمنٹ ہیں، انتظامات ہیں سپر پاورز کے، کہ ٹرکی ایک سویلائزیشن ہے، افغانستان ایک سویلائزیشن ہے، ایک تاریخ ہے پوری۔ آپ مملکت خدا داد دھوکے آئے ہیں، ایک ٹوٹل ڈیلوژن ہے جو آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، اور پہلے دن سے جو کچھ ہو رہا ہے، مگر آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اکثر یہ کیونکہ ایک پروپیگنڈا مشینری ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مملکت خدا داد ہے، اور یہ 27ویں رمضان کو پیدا ہوا تھا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ 27ویں رمضان کو کھینچ کر لایا گیا، شب معراج کو اور 27ویں رمضان کو کھینچ کر لایا گیا تاریخ میں۔ اس دن 27واں رمضان نہیں تھا، شب معراج۔ یہ ساری چیزیں پروون ہیں۔ مثال کے طور پہ اس ملک کا بانی جب پہلا دن آزادی کا اعلان ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو لنچ رکھا قائد اعظم کے ساتھ، وہ ڈنر تھا، مگر ان کے اے ڈی سی نے بتایا کہ نہیں آج رمضان ہے اور آپ وہاں جائیں گے تو ایشو پیدا ہوگا، سوری لنچ رکھا گیا کہ آپ لنچ نہیں کر سکتے ہو، تو تیار تھے۔ تو وہ مینو چھپا ہوا ہے اس ڈنر کا، جس میں وائن بھی ہے، ساری لیکر موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ تو آپ لوگوں نے نہیں ماننا تو نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے میرے ایک دوست ہیں، بہت پڑھے لکھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور میں امپریس بھی ہوں، میری بہت سی غلطیاں نکالتے ہیں، اور اکثر طنز کرتے ہیں کہ یار تم جرنلسٹ ہو، تمہیں یہ بات نہیں پتا، اور میں ان سے لرن کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کی اپنی تعلیم کم ہو تو اپنے اراؤنڈ میں بہت پڑھے لکھے لوگ جمع کر لو، تو آپ بھی پڑھے لکھے ہو جائیں گے۔ آپ کتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں، کتنے خود میں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو، مگر اپنا حلقہ باب ایسا رکھیں۔ تو وہ میرے دوست بہت پڑھے لکھے ہیں،
میں ان کے بارے میں کئی دفعہ گفتگو بھی کر چکا ہوں. تو انہوں نے مجھے میسج کیا ایک ویڈیو پر کہ بہت خوبصورت پروگرام تھا اگر تم اس میں قائد اعظم کی شراب پر ذکر نہ کرتے. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ یہ مملکت خدا داد کیسی ہے. اب میں ایک اور ویڈیو ہے وہ دکھاتا ہوں جس پر صرف سنیے گا, شرمائیے گا, گھبرائیے گا اور اپنے آپ سے سوال پوچھیے گا کہ کوئی ریاست ایسی انتخابات تو پہلے بھی کبھی آئیڈیل نہیں ہوئے اس ملک میں. پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیشہ ہوئی ہے. شہید بی بی کی شہادت کے بعد بھی 2013 میں 2008 میں انجینئرنگ ہوئی اور پنجاب میں پیپل پارٹی کو, پنڈی میں بھی پیپل پارٹی آ گئی اور پنجاب میں بھی نہ دی. اور پھر 2013 میں آپ کو پتا ہے خان صاحب نے میرورا ڈالا, وہ بریگیڈیئر مظفر رانجھا والا جو سب سے پہلے آپ نے نام لیا, میں نے نام لیا تھا اور میری شو بھی لیا, بالکل لیا تھا. میں آج بھی لیتا ہوں. میں ہمارے سرگودا کا کوئی رہنے والا ہے اور وہاں اس کا آج بھی حیل کے ریٹائر ہو چکا ہے آرمی سے, لیکن آج بھی بریگیڈیئر مظفر رانجھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے اور بیٹھ کے آج بھی وہ انجینئرنگ کر رہا ہے مختلف علاقوں میں, مختلف حلقوں میں. پھر 18 میں جو جنرل فیض اور بریگیڈیئر عادل نے کیا سب کے سامنے. اب مجھے یاد ہے کہ مجھے کہا گیا, میں نے کہا, میں خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہمیں ہرایا گیا. انہوں مجھے جنرل باجوہ صاحب نے, میں ان کے پاس کیا ٹائم لے کے, تو میں نے کہا باجوہ صاحب میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو, کیونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, اتنے طاقتور لوگ ہم ہیں نہیں, کوئی سرمایہ دار ہیں نہیں. تو اگر ایک ادارہ نے ہمارے اوپر کراس لگایا ہوا ہے تو میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. تو مجھے یاد ہے انہوں نے جنرل آصم منیر کو بلایا, اچھا ڈی جی آئی تھے موجودہ چیف. ہاں, اچھا, انہوں نے کہا یہ سیاست چھوڑنے کی بات, یہ میں آپ کے لائیو کہہ رہا ہوں, باجوہ صاحب سن رہے ہیں, میں آج یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. تو مجھے انہوں نے جنرل آصم نے کہا آپ نے سیاست نہیں چھوڑنی. باجوہ صاحب نے بھی کہا نہیں, آئندہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, آپ کے ساتھ پیچھے زیادتی ہوئی ہے. میں نے 1,18,000 ووٹ لیے تھے, 1,18,000, ہاں, اور اس دفعہ بھی 90,000, اور ایک دفعہ ابھی 90,000 ووٹ ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو سیاست نہیں کرنا چاہتا, اگر آپ ایک ادارے نے مینجمنٹ کر کے ہرا دینا ہے مختلف طریقے سے. اب پتہ نہیں میرے مختلف دوست کئی ملتے ہیں کسی مختلف لوگوں کو, تو کسی کو کچھ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس میں یہ خامی ہے اس وجہ سے آ رہا ہے, اس میں یہ خامی ہے اس وجہ سے آ رہا ہے. کوئی ہمیں خامی بتا ہی دے, ہم یا تو اپنی خامی ٹھیک کر لیں یا سیاست چھوڑ دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ابھی ہوئی ہے, اور کتنے ہزار ووٹ میرے علاقے سے پوچھ رہے ہیں, میرا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا. اچھا, جو رزلٹ آیا اس میں پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ تھی, میں پہلے نمبر پہ تھا. وہ تو المیہ یہ ہو کہ نون لیگ ایک تو تیسرے نمبر پہ تھی, ایک اس کو اٹھا کے اوپر لانا تھا, کیونکہ جو میرے مقابلے تھا وہ چیف سیکرٹری زید زمان گجر کا بھانجا تھا. اور بیوروکریسی مجھے کہتی تھی کہ زید زمان کہتا ہے کہ میں نے اتنی سیٹیں مینج کر کے دی ہیں پنجاب میں, اور 1 سال سے میں جک مار رہا ہوں, میں لوگوں کے گھر توڑ رہا ہوں, لوگوں کی ایسی تیسی کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے لوگوں کی فلاں جماعت, تو میری فیملی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی. اچھا, یہ تو پھر الزامات تو سب لگا رہے ہیں نا, آپ کے پاس ثبوت بھی ہے؟ میرے پاس ثبوت بھی ہے, میرے پاس ثبوت بھی ہے, چیک کر لیں. کل آپ نے سی سی میں بتایا, میں نے بتایا ثبوت, میں لائیو آ جائیں میرے ساتھ, جس مرضی ادارے سے انکوائری کروا لیں. ادارہ تو سیم ہی ہوگا, لوگ چینج کر لیں, لوگ میری مرضی کے لگا دیں, ادارہ وہی انکوائری کر لیں, آئی ایس آئی کر لیں انکوائری, ایم آئی کر لیں. الیکشن کمیشن پہ تو مجھے اعتبار نہیں ہے, چیف الیکشن کمیشن بھی میرے حلقے کا ہے, اس کو بھی سارا پتا ہے, وہ بھی میرے حلقے کا ہے, میرا ووٹر ہے چیف الیکشن, تو اس کو بھی پتا ہے اس کے حلقے میں کیا ہوا ہے. اس لیے کھلی کتاب ہے. بہرحال ہم تو سچی بات ہے, ہم تو سب جماعتیں اب ایک ہی صف میں ہیں, ایک ہی صف میں ہیں. محمود و ایاز, میں سمجھتا ہوں کراچی بھی رولا پڑا ہوا ہے, پیپل پارٹی کی سیٹیں بھی چھینی گئی ہیں, پی ٹی آئی کی سیٹیں بھی کراچی میں بھی چھینی گئی ہیں, وہاں بھی رولا پڑا ہوا ہے. پنجاب میں تو سیدھی سی بات ہے, پنجاب میں تو انڈیپینڈنٹ لوگ زیادہ جیتے ہیں, کوئی مینڈیٹ. تو اب میاں نواز شریف کو بلایا گیا, پھر لاڈلا بنایا گیا, پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر دیکھیں یہ سزائیں دینا انہی دنوں میں, سزائیں عدت کی سزائیں. الیکٹڈ وزیر اعظم, جو وزیر اعظم آپ بناتے ہیں, پھر انہی وزیر اعظموں کو آپ کسی کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں, کسی کو ہائی جیکر بنا دیتے ہیں, کسی کو عدت میں سزا دے دیتے ہیں. تو یہ مزاج اگر رہے گا تو کیا ضرورت ہے, لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے, کیا ضرورت ہے سیاست کی, یہ سیاست کی پھر آپ ویسے ہی کاکڑ فارمولہ لگائیں, آگے چلاتے جائیں. یہ افضل ندیم چن ہیں, جانتے ہیں نا,
پیپلز پارٹی میں تھے, پیپلز پارٹی سے چلے گئے پی ٹی آئی میں, ایڈوائزر بنے معاون خصوصی, پھر بھاگ آئے واپس پیپلز پارٹی میں. تو آپ نے سنا ہی کیا بتا رہے ہیں. باجوہ کو تو روز کہتے ہیں نا, مگر ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ باجوہ نے حافظ منیر کو بلایا اور پھر کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ غلط زیادتی ہو گئی اور یہ وہ. یہ حافظ منیر جس کے بارے میں روز 2 لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں کہ وہ بات بات پہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تشریح فرماتا ہے. ہمارے ایک شناسہ ہیں جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں, جو تنہائی میں بیٹھ کر فوج کو ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں کس تباہی کا, بربادی کا. اب وہ وفاقی وزیر ہیں, اور وزیر لوگ کیسے بنے ہیں آپ سب کو معلوم ہے. تو وہ ایک ویڈیو میں فرما رہے ہیں, ایگزیجریٹ کر رہے ہیں کہ اس حافظ کا وہ جو پوسٹر بنا رہے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ 5 گھنٹے کی ملاقات میں 40 آیتیں بمے ترجمے اور تفہیم کے انہوں نے ہر اپنی گفتگو میں شامل کی. اب ایسا آدمی جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو اور جو قرآن کو سمجھتا ہو, بس وہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. اور وہ جس طرح اس وقت کام کر رہے ہیں, مطلب وہ ایک جوریشن کی ایک ہائی اینڈ کی جسے کہنا چاہیے نا. تو یہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے افضل ندیم چند, اور سارے ثبوت آ گئے ہیں. اب تو کس کے پاس فارم 45 نہیں ہے, کس کے پاس فارم 47 نہیں ہے. یہی کھیل ہر دور میں ہوتا رہا ہے, اور ہر دور کے چیف کو یہ جو وفاقی وزیر میں نے بتایا, اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جو ان کا پوسٹر بناتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو حرام کی روٹی کھلانی ہوتی ہے. روٹی نہیں, عیاشیاں لے کر دینی ہوتی ہیں. اور جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت بڑے مذہبی رہنما اور اسکالر تصور کیے جاتے ہیں وہ, اور ہم جیسے لوگ لچے لفنگے بے ایمان ہیں, کیونکہ وہ کھڑے ہوئے ہیں حسین کے انکار کی طرح ڈے 1 سے. اور اب تو ہم بہت سی باتیں کر لیتے ہیں کیونکہ گندگی بہت سی سامنے آ چکی ہے نا. جب پہلے کالم لکھتے تھے, آرٹیکل لکھتے تھے, تو ایک پورا سماج تھا ہمارے خلاف جو ہم سے نفرت کرتا تھا, جو ہمیں گالیاں دیتا تھا, ہمیں غدار تصور کرتا تھا. مجھے آج تک یاد ہے جو پنجاب کے گورنر بنے تھے جنرل خالد مقبول, کیا نام تھا ان کا, وہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں آرمی اٹیشی رہ کر گئے تھے. جنرل مقبول تھے نا جو گورنر بنے تھے مشرف کے دور میں. تو میرے حوالے سے کہیں وہاں گفتگو ہو رہی تھی ایمبیسی میں, ان کا وہ تو ہاں میرے علم میں ہے, میرے پاس رپورٹس موجود ہیں, وہ انڈین ایجنٹ ہیں, آپ افاق فاروقی پیسے کھاتے ہیں انڈیا سے. ہر آدمی کو غدار بنا دینا, کیونکہ غدار بنا کے ہی اپنی بے ایمانیاں, چوریاں, ڈکیتیاں, لالچ اور اس ملک کی جو تباہی کی پلاننگ انہوں نے ہمیشہ کی, تبھی چھپ سکتی ہیں. ہمارا منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے سینکڑوں حربے. آپ پاکستان میں جرنلسٹوں کی بات کرتے ہو, بیچارے مجبور ہیں, ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں نا اگر ریاست کے کہنے پہ نہ چلیں. اس ملک میں رہتے ہوئے جو لوگوں نے مظالم ڈھائے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سائنسی طریقے سے ظلم کرتے ہیں کہ ریاست بھی نہ پکڑ سکے دوسری, اور انہیں فارغ بھی رکھو. تو یہ ویڈیو آپ اس کے بارے میں غور کریں کہ وہاں کوئی سیاست کر سکتا ہے ان کی مرضی کے بغیر, یا کوئی صحافی بن سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ متی اللہ جان نے ابھی پوسٹ لگائی ہے کہ فیض حمید کے ذرائع نے بتایا باجوہ کے کہ مولانا فضل الرحمان جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب تردید بھی ذرائع سے آتی ہے, وہ ریٹائری جرنل. آپ اندازہ لگائیں اس صحافت کو کتنا مقید کر دیا گیا ہے, کتنا مبہوس کر دیا گیا ہے, کیسے سیج کر دیا گیا ہے کہ ذرائع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے تردید کر دی ہے. ان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ مولانا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. مطلب تردید بھی سامنے آ کے کرنے کو تیار نہیں ہے. اتنا فقر, اتنا غرور اور یہ تکبر ہے. اور پروموٹ ہوتے ہیں, باجوہ کو بھی اسی طرح پروموٹ کیا جاتا تھا, کیانی کو بھی, شکریہ راہیل شریف بھی یاد ہوگا, مشرف بھی. ہر دور میں ضیاء الحق کے پیچھے بھی لوگ اسی طریقے سے تھے. جب تک آپ کی عقلیں نہیں کھلیں گی آپ نہیں سمجھیں گے. بھائی پی ٹی آئی کو آنے دینا, جیتنے دیں.
وہ ایک کلٹ ہے. مگر یہ کون سا نظام ہے کہ آپ انہیں ووٹ نہیں دینے دیں گے, آپ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے؟ وہ کوئی باہر کے آئے ہوئے لوگ تو نہیں ہے نا, سن آف سویل ہیں, اسی مٹی سے جنمے ہیں. جتنا وطن سے آپ کو پیار ہے ان کو بھی پیار ہے. ایک نظریاتی جنگ ہے, ایک سوچ کا فرق ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ خان میں کوئی ایک خصوصیت نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ وہ ڈیموکریٹک نارمز کو تسلیم کرتے ہیں یا مانتے ہیں یا ان کا کوئی ویژن ہے. 100 بار بتا چکا ہوں. مگر اگر عوام نے پاگل پن کا فیصلہ کر دیا ہے تو لیٹ دیم ڈو اٹ. اگر ادارے مضبوط ہوں, چیک اینڈ بیلنس ہو سوسائٹی میں, عدالتیں انصاف کرتی ہوں, تو 5 سال میں قیامت نہیں آ جاتی ہے. مگر یہ پورا نظام بکھرا ہوا ہو اور ایک کلٹ پہلے سے موجود ہو, دوسرا کلٹ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو تباہی آنی ہے نا. تو یہ وہ جنگ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو آنے والے دن ہیں, اگر آپ لوگ بار بار ریپیٹ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ لوگ یاد نہیں رکھنا چاہتے. 2 سال پہلے جب سوات میں امن پہلا مظاہرہ ہوا تھا, جب طالبان کی دوبارہ واپسی ہوئی تھی, اس وقت کہا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی کہ انتخابات ہوئے تو بہت تباہی آئے گی, بہت بربادی آئے گی. سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے نا. اب میں کچھ چیزیں شیئر کر لوں کہ جناب, ایک طرف تو پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں پیپلز پارٹی سے. مولانا کا بیٹا دوبارہ الیکشن لڑ رہا ہے کیونکہ بڑے لوگ ہیں نا, اور مسلم لیگ نون تیاری کر رہی ہے ایک طرف کہ حکومت بنانی ہے. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید مریم نواز بھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہ ہو, کوئی اور آپشن ہو. پہلے تو میں رانا ثناء اللہ کو سلوٹ کروں گا کہ اسے آفر کی گئی کسی سیٹ پر کہ وہ وہاں سے الیکشن لڑ لیں, شہباز شریف کی یا مریم کی. اس نے کہا نہیں, میں الیکشن نہیں لڑوں گا, میں دوسرے علاقے میں جا کر میں دوسروں کا حق نہیں کھاؤں گا. جو میرے ساتھ ہوا وہ ٹھیک, عوام کا فیصلہ ہے, میں قبول کرتا ہوں. تو کہا جا رہا ہے انہیں گورنر بنایا جائے گا. لیٹس سی. پھر ساتھ میں خبر آئی کہ جی آصف زرداری بھی صدارتی دور سے باہر ہو گئے ہیں. یہ انوار الحق کاکڑی جو آپ کا بیٹھا ہوا ہے نگراں وزیر اعظم, ان کا اسٹوج, اور وہ صادق سنجرانی, آپ ان لوگوں سے ملیں کبھی نا. کاش ان کا سائیکولوجسٹ ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ بلو ایوری لوگ ہیں, ان کی عقلیں گھٹنوں میں بھی نہیں ہیں, یہ تلووں میں کہیں ہیں. یہ صدارتی امیدوار ہیں, اور ان میں سے اگر صادق سنجرانی نہیں بنتا صدر تو وہ چیف منسٹر کا بھی ہوگا. دوسری سے سرفراز بگٹی بھی ہے. اور پی ٹی آئی نے بلوچستان میں جسے نامزد کیا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے, وہ الیکشن ہی نہیں لڑا. یہ جمہوریت ہے آپ کی. اس میں کون کیا بنے گا نہ بنے کیا فرق پڑتا ہے. قومی حکومت بنے, حکومت تو انہوں نے چلانی ہے نا. مطلب ٹی وی پہ بیٹھ کے افضل چند نے بتا دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جس نے جو میرا کرنا ہے کر لیں, میں ثبوتوں کے ساتھ آؤں گا. اس کے بعد اس الیکشن کی کوئی کریڈینشل بچتی ہے؟ یا حافظ منیر جسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے, جس کے سینے میں قرآن بتایا جاتا ہے, جھوٹ در جھوٹ بے. اور ذہن میں رکھیے گا, جو آئی ایس آئی چیف رہ چکا ہو, آئی ایم ایف چیف رہ چکا ہو, اس کے دور میں جو لوگوں مارے گئے ہیں بلوچستان سے لے کے جہاں تک, اور جو مینیپولیشن ہوئی ہیں, تو اس وقت اس کا قرآن حفظ نہیں تھا. ان باتوں پہ غور کیجیے گا. یہ پوت کے پاؤں جسے کہتے ہیں نا, پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. تو ان کے پاؤں سب کو پالنے میں نظر آ چکے تھے. ایک توقع تھی کہ شاید جس طرح ریاست مشکل میں ہے, اس کے اپنے غلط فیصلوں کے باعث شاید ان کو کچھ سمجھ آئی ہو, اور یہ اپنے فریم ورک میں جائیں, یہ لوگوں کو آپس میں ملائیں. خان کے ساتھ وہ اب تو کلٹ کی لڑائی لڑ رہے ہیں نا اپنا کلٹ بچانے کے لیے, ورنہ تو خان کو لڑنے دینا چاہیے تھا الیکشن کھل کر. آپ وہ عدت کیس میں اگر آپ کو یاد ہو, پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ کس نے عدت میں شادی کی کس نے نہیں کی ہے. پھر یہ سارے آپ نے کس لیے کیا؟ اب تو ایسا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کو خود جتوانا چاہتے تھے کہ پیدر پہ سزائیں, پیدر پہ مظالم, لوٹ مار چھین. اچھا, پھر لوگوں میں نفرت مایوسی جس حد تک بڑھ چکی ہے, یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا, کہ لوگوں کو اتنا مایوس کر دو, اتنا ڈپریس کر دو کہ پھر جو چاہو کرو, کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو.
تو آنے والے دن کوئی اچھے نہیں ہیں. اور مجھے تو اب ڈر یہ ہے کہ کیا کہیں قطر میں بھی آپ کو ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ کیا فیصلے ہو چکے ہیں. 30 سال کے بعد تک لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ اس فوج نے خود توڑا تھا ملک. کیا وہ وقت تو نہیں آ گیا؟ اور پھر جنہوں نے بنائی ہے کیا وہ تھک تو نہیں چکے؟ یا ان کی ضرورتیں تو ختم نہیں ہو گئی؟ جس طرح بھارت میں پراسپریٹی آ رہی ہے، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جس دن آپ کے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے نا، اس دن 4 ایمریٹس کی ریاستوں نے انکلوڈنگ سعودی عرب، بڑے بڑے معاہدے، عمان نے، سعودی عرب نے، دبئی نے اور شاید قطر نے بڑے بڑے بزنس کے معاہدے کیے تھے بھارت سے، جہاں جو ہندوتوا سے لے کر، میں اس پہ کوئی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور پھر دبئی میں مندر کھولے جا رہے ہیں، یہاں مسجدیں تباہ کی جا رہی ہیں. تو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اب یا رشیا کو یا سینٹرل ایشیا، وہ ساری کہانی، جب یہ راستہ کھلنا ہی نہیں ہے، دنیا کی ترقی رکی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان سے راستہ نہ کھلے تو ایک آدھی دنیا کا کاروبار بند پڑا ہوا ہے نا. تو اب بہت ہو چکی ہے. تو ایسا لگتا ہے اچھا پھر ان سب کے بچے، یہ جتنے بھی آپ نوٹ کریں کہ جو امریکہ کو گالی دیتے ہیں نا، وہ ابھی کسی نے لکھا ہے کہ تبسم، وہ ظہیر الہی جو بادشاہی مسجد کا مولوی ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ داڑھی والا لاہور کا، کہ وہ لاہور کی میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو جس دوست کو صاحب لینے گئے تھے جنہوں نے لکھا ہے، ان کا یہ کیا کر رہا ہے کہ امریکہ سے میرے ساتھی آیا ہے. کہ سارے مولوی امریکہ آتے ہیں پیسے کے چکر میں، اور گالی بھی خطبے میں سب سے زیادہ امریکہ کو دیتے ہیں، نمبر 1. اور اسی طرح سے یہ باقی جو آپ کے ساری سب کچھ لینے کے بعد ان کی جتنے بھی، یہ جو خان صاحب کے ساتھ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ دوبارہ کسی وقت گفتگو کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں نا، یہ ریٹائری ہیں ان میں اکثریت، یہ علی قلی خان سے لے کے شعیب امجد، اور وہ جو ایبٹ آباد کا اس وقت CGC کا کیا کہلاتا ہے، جو جنرل یاسین سم تھنگ، اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ سب ان کے سب کے اولاد امریکہ میں رہتی ہیں، مگر یہ امریکہ کے خلاف خان کو کھڑا کر رہے ہیں نا. تو آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.